वालेकुम दोस्तों, इन छठवीं मौसम फकर में कुछ आमदनी। जनाब, सियासी और अस्करी क़यादत के इजलास के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कौमी सलामती का अहम और इन कैमरा इजलास बुलाने का फैसला किया गया है, जिसमें पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत, पार्लिमानी लीडरशिप को मौजूदा सिक्योरिटी खदशात और भारतीय जारहाना इक़दामात के मुमकिन जवाब पर पार्लिमानी रहनुमाओं को एतमाद में लेगी। हुकूमत की तरफ से इस फैसले के फौरी बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से ये मुतालबा सामने आना शुरू हो गया है कि कौमी सलामती के इस अहम इजलास से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप को अडयाला जेल में इमरान खान के साथ एक तवील मुलाकात का मौका फराहम किया जाए, ताकि अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान के साथ एक महफिल मुशावरत मुनक्कद कर सकें और इस मुलाकात में बानी पीटीआई से जनाब हदायत ली जा सकें कि इस अहम तरीन मौका जब पाकिस्तान के ऊपर भारतीय जारहियत का खतरा है, पार्टी कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। आप अंदाज़ा करें कि एक जानिब रियासत पर जारहियत का इम्कान है और जमात इस बारे में जो है वो सोच रही है, ये इस बात का मुतालबा कर रही है कि जब तक हमें बानी से मुलाकात का मौका फराहम नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हम जनाब इस बारे में कोई राय ही नहीं दे सकते कि पाकिस्तान के ऊपर जारहियत का मुमकिन रद्द अमल पार्टी की तरफ से क्या आएगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किन लाइन्स के ऊपर सोच रही है। इस सूरत हाल में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोच है वो पाकिस्तान से कम और इमरान खान से ज़्यादा जाकर क्यों मिलती है। और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुमकिन रद्द अमल है वो क्या होगा अगर उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स और हमायत याफ्ता अफराद के रवैये पर, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया ख़ास तौर पर ये जो है पहलगाम वाक़या और उस वाक़े के बाद भारतीय रद्द अमल के साथ हम आहंग नज़र आ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरे की अलामत है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप, मैं वो वाली लीडरशिप की बात नहीं कर रहा जो बरतानिया में मौजूद है या अमेरिका में मौजूद है, मैं उस लीडरशिप की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर मौजूद है, केपी में मौजूद है। और उन लोगों को हमने यहाँ पर जनाब बड़े हीरोज़ बनाकर पेश किया हुआ है और वो लीडर्स यहाँ पर बैठकर सोशल मीडिया पर आप जनाब ये पोस्टें शेयर कर रहे हैं कि वोट डाले जो पाकिस्तान की सड़कों पर घूमते थे, क्या वोट डाले जनाब जाएंगे बॉर्डर के ऊपर। वो लोग जो यहाँ पर अपने लोगों के ऊपर ताकत का मुजाहरा करते हैं, क्या वो जाके बॉर्डर के ऊपर इसी बदमाशी का मुजाहरा करेंगे। इस तरह के जो जुमले हैं, इस तरह की जो पोस्टें हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। और इसके जवाब में लाहौर पुलिस ने सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, रियासत मुखालफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया है और रियासत मुखालफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत 23 मुकदमात को दर्ज कर लिया गया है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक लाहौर पुलिस ने रियासत मुखालफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा का कहना है कि कौमी इदारों के खिलाफ काबिल एतराज़ और नाजेबा मवाद की तशहीर में मुलव्वस अफराद किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। पुलिस का ये कहना है कि इदारों की तज़हीक और तमस्खर उड़ाने वाले अनासर को कानून की गिरफ्त में लेकर सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी, क्योंकि इन अनासर का मकसद मुआशरे में इंतशार और इदारों के खिलाफ मुनाफरत फैलाना है। अब अगर ये पोस्टें जो सोशल मीडिया पर इस वक्त मौजूद हैं, इसका अगर आप जायज़ा लें, मैं सिर्फ एक खातून की जो पोस्टें हैं वो शेयर कर रहा हूँ और इस खातून के बारे में हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि उसने अपनी ज़ुबान पर लगाम डालनी है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद ये जो खातून है इसकी ज़ुबान खुद मुझे लगता है इसके काबू में नहीं, और ये खातून कोई और नहीं, इसका नाम है सनम जावेद खान। सिर्फ सनम जावेद खान की अगर आप एक्स जो है उसकी टाइमलाइन पर चेक करें एक्स ऐप पर, तो आपको बेशुमार ऐसे ट्वीट्स खास तौर पर पहलगाम वाक़े के बाद रियासत मुखालफ और पाकिस्तानी फ़ौज के मुखालफ नज़र आएंगे, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इन लोगों में ज़रा सी फ़हम नहीं। अगर फ़हम की बात करें तो इनके तो लीडरों में फ़हम की बात नहीं, तो इनमें कहाँ से आनी है। अब इस वक्त
جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر عارف علوی صاحب جو کہ صدر پاکستان کے عہدے پر بھی بدقسمتی سے فائز رہ چکے ہیں، دورہ امریکہ مکمل کر کے وہ برطانیہ آئے ہیں۔ برطانیہ میں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور اس تقریب سے خطاب کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں۔ ان ویڈیوز کے اندر عارف علوی صاحب تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی مقبولیت، ان کے لیڈر اور ان کی جماعت کی مقبولیت اس وقت 90% کے اوپر ہے۔ 90% مقبولیت کا دعویٰ کرتے ہوئے عارف علوی صاحب اس بات کا اظہار کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ جو اتنی مقبولیت ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی، اتنی مقبولیت تو پیغمبروں کی نہیں تھی جتنی مقبولیت اس وقت عمران خان کی ہے۔ آن ریکارڈ عارف علوی کا یہ بیان موجود ہے اور آپ ان لوگوں کے جھوٹوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت یہ بیان، یہ تقریب ختم کر کے، تقریر کر کے باہر نکل رہے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے تقریریں ریکارڈ ہو رہی ہیں، باہر یو کے اندر ایک جرنلسٹ ہے سفینہ خان روکتی ہیں عارف علوی کو اور عارف علوی سے پوچھتی ہیں کہ ابھی آپ نے اندر تقریر کی ہے، تقریر کرتے ہوئے آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اتنی مقبولیت ہے، عمران خان کی اتنی مقبولیت ہے جو نبیوں کی نہیں تھی، تو آپ یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو عارف علوی صاف مکر جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ حالانکہ تقریر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، سینکڑوں لوگ اس تقریر کے گواہ ہیں، رپورٹر جو وہاں پر موجود تھے وہ اس تقریر کے گواہ ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں یہ ایسی کون سی بیماری ہے جس کے اندر انہوں نے ہر ایک چیز کے تانے بانے جا کر کسی نہ کسی طریقے سے اسلامی ٹچ دیتے ہوئے عمران خان کے ساتھ جوڑنے اور عمران خان کو ایک ایسی قوت کے طور پر، ایک ایسی ماورائی مخلوق کے طور پر پیش کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسی ناقابل شکست قوت کے طور پر پیش کرنا ہے جناب جو سب پر حاوی ہوتی ہے، اور پھر اسی چکر کو لے کر کہ ہم سے زیادہ تگڑا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کے بیانیے کو ترتیب دیتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا سنم جاوید کے بعد اگر آپ عادل راجہ کی ٹائم لائن پر جائیں تو وہ واقعتاً انڈین ٹاؤٹ لگتا ہے، کیونکہ اس کے وہاں پر اس کی ٹائم لائن پر اس بات کا ایک ٹویٹ موجود ہے جس میں وہ پاکستانی فوج کے سپہ سالار پر الزام عائد کرتے ہوئے ان کے اوپر انٹیلیجنس سورسز سے ملنے والی انفارمیشن کے مطابق یہ بتاتا ہے کہ جناب یہ پہلگام کا جو واقعہ ہے یہ کیوں اور کیسے اور کس کے کہنے پر ہوا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یار یہ لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارا بھی اختلاف رہا ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس مداخلت کا مطلب یا اس مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسی آزمائش کی گھڑی میں جہاں پر ریاستی اداروں کو اور پاکستان کو سیاست سے بالاتر ہو کر سوچنا ہے، سیاست سے بالاتر ہو کے فیصلے کرنے ہیں، اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے، اپنے وطن کے مفادات کا دفاع کرنا ہے، وہاں پر ایک زبان ہو کر آگے بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک زبان ہو۔ یہاں پر تو لوگ صرف ڈالرز کے چکر کے اندر، جو کہتے ہیں نا بیگرز آف لنڈن، وہ جناب ڈالرز کے چکر کے اندر مودی کے پیروں کے تلوے چاٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ عادل راجہ ٹائپ کریکٹر اس طرح کی مثال ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، جس طرح میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ گھر کے اوپر خطرہ ہو تو گھر کے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر وہ جو مصیبت آ رہی ہوتی ہے اس سے مقابلے کا سوچتے ہیں، کوئی لائن آف ایکشن کو ڈرا کرتے ہیں۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ جناب میرا جو ہے نا وہ فلان جب تک نہیں آئے گا تب تک میں اپنے گھر کے دفاع کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں جناب وہ آ جائے گا، وہ بھی ہمارے ساتھ رل جائے گا، لیکن فی الحال تو ہمیں اپنے گھر کو بچانا ہے، ہمیں اس مصیبت سے باہر نکلنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں نکلے گا، یہ مطالبہ بھی ایک جانب یہ مطالبہ آیا ہے کہ پاکستان عمر ایوب خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کیا کہ عمران خان کو جیل سے نکالا جائے، عمران خان کو جیل سے نکال کر پارلیمنٹ بلڈنگ میں لایا جائے، پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر اس کو بٹھایا جائے اور پھر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ
جس طرح عارف علوی کے دماغ کے اندر کو کافی سارے پیچ ڈھیلے ہیں، اس طرح عمر ایوب کے بھی پیچ ڈھیلے ہیں۔ بھئی ایک بندہ سزا یافتہ ہے، ایک بندے کو کرپشن کے اوپر، گھڑی چوری کے اوپر سزا ہوئی ہے، ایک بندے کو 190 ملین پاؤنڈ ہڑپ کرنے کے اوپر سزا ہوئی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ جیل سے نکال کر اسے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرائے جائیں؟ ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک ہم اس اجلاس میں شرکت کرنے کا فیصلہ یا وہاں پر اپنی رائے اس صورت میں دیں گے جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، تو بھائی آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے کیا کرنے ہو؟ استعفیٰ دو، جان چھوڑو، جا کے ڈیالہ جیل کے باہر جا کر مجاور بن کے بیٹھ جاؤ، بھنگ گھوٹو اور جناب بیٹھ کے بھنگ پیو، اور تو کام کوئی نہیں ہے نا جی۔ سب کچھ عمران خان نے کرنا ہے تو پہن تو سے تھے کڑچ مانجنا تو سے تھے کی کرنا ہے آپ بھائی؟ اگر پارلیمنٹ کے اندر بجٹ پاس ہونا ہے، بجٹ پاس نہیں ہونا، بل پاس ہونا ہے، بل ٹیبل ہونا ہے، بل ٹیبل نہیں ہونا، ہر طرح کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے۔ مائنز اینڈ منرلز جو ایکٹ ہے خیبر پختونخوا میں، وہ پاس ہوگا نہیں ہوگا، ہر ایک فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے۔ تو جناب آپ یہاں پر کس مرض کی دعائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام لوگ جو یہاں پر ایڑیاں اٹھا کے باتیں کرتے ہیں وہ سارے نااہل ہیں، صرف ایک بندہ اہل ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔ اور اگر ایک بندہ اہل ہے اور وہ جیل میں ہے اور جیل میں سزا یافتہ ہے، تو سزا یافتہ ہونے کی حیثیت سے وہ بھی نااہل ہے، یعنی آپ نااہلوں کا ٹولہ ہے۔ اب اس نااہلوں کے ٹولے سے تو بندہ پھر اب معافی مانگ لے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ابھی جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ جو کریک ڈاؤن ہے یہ ان لوگوں کے خلاف اب شروع ہو گیا ہے، اور خاص طور پر یہ اس اہم ترین مرحلے پر جو لب و لہجہ اور جو توہین امیز زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ تو کسی صورت بھی قابل معافی نہیں ہے۔ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا کل اجلاس ہوا تھا جس کے اندر پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ نے شرکت کی تھی، اور انہوں نے یہ جو انڈین اگریشن ہوا ہے جس کے نتیجے میں انڈس واٹر ٹریٹی پر عمل درآمد کو سسپینڈ کیا گیا اور دیگر اقدامات لیے گئے ہیں، اس کے جو جوابی اقدامات ہیں وہ انہوں نے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جو فیصلے لیے گئے ہیں ان فیصلوں سے پاکستان کی پارلیمانی لیڈرشپ کو بھی اعتماد میں تو لینا ہے۔ اس کے لیے یہ جو ان کیمرہ سیشن ہے اس کو کال کیا گیا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ریاست پاکستان اس مرتبہ جو اپنا رد عمل ہے وہ بہت ہی زیادہ زوردار انداز میں دینے کو مکمل طور پر تیار۔ جس طریقے سے حافظ صاحب نے کہا نہیں تھا، دو تین باتیں تھیں ان کی جو مجھے اب لگتا ہے کہ اس کے اوپر واقعتاً عمل درآمد کرنے کا ٹائم آیا ہے کہ رولز آف گیم چینج ہو گئے۔ اب واقعتاً رولز آف گیمز کی تبدیلی کا اشارہ ہمیں یہ جو سلامتی کمیٹی ہے اس کے اجلاس سے بھی ملتا ہے، جو رد عمل ریاست کی طرف سے سامنے آ رہا ہے اس کی طرف سے بھی ملتا ہے، اور یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہارڈ سٹیٹ کیسی ہوتی ہے۔ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب اب دشمنوں کے دانت کو کھٹا کرنا بھی ہے اور دشمنوں کے لیے لوہے کا چنا بننا بھی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ہارڈ سٹیٹ اور جو رولز آف گیم ہیں ان کی تبدیلی کے اثرات نہ صرف اندرون ملک ہوں گے بلکہ بیرون ملک بھی ہوں گے، اور جس طریقے سے پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنے کے عمل کا آغاز کیا ہے، دوست ممالک کے ساتھ رابطے شروع کیے ہیں، دوست ممالک کو حالات کی سنگینی اور پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کے مضمرات سے آگاہ کیا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی ایک اچھی اور درست اسٹریٹجی ہے۔ اگر اس کے اوپر لیٹرنٹ اسپرٹ پر عمل کیا جائے تو ریزلٹس بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔